कम या फिर 10,000 वोटों से कम हो, जो भी में से कम हो नंबर्स, उसके बाद कैंडिडेट आरओ को दरख्वास्त दे सकता है और किसी एक या उससे ज़ायद पोलिंग स्टेशन के लिए, ये लिखा हुआ उसके अंदर, कि दरख्वास्त दे सकता है और आरओ पूरी काउंटिंग करेगा। अगर उसने महसूस किया कि उसकी दरख्वास्त जो है वो रीज़नेबल है, उसके अंदर कुछ रीज़न्स हैं। NA 249 के जब नतीजे आ गए तो उसके बाद रात 2:30 बजे का टाइम है उस दरख्वास्त पर जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिसीव करवाई है इलेक्शन कमीशन में आरओ को, और वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक सफ़े की दरख्वास्त है जिसमें लिखा है कि जो वोटिंग के बाद मटीरियल की तरसील है उसके तरीक़ेकार में शकूक को शुबात पैदा कर दिए, लिहाजा आप इसकी रिकाउंटिंग कीजिए, और मज़ीद उसके अंदर कोई तफसील नहीं है। रिटर्निंग अफसर ने उनकी वो दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी जो उन्होंने लिखा उसमें कि एक तो पूरे हल्के की रिकाउंटिंग करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा कि इनकी दरख्वास्त में कोई किसी किस्म की भी कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन का जिक्र नहीं है, बहरहाल उन्होंने मुस्तरद कर दी। और ये भी मैं आपसे गुजारिश कर दूँ कि आरओ साहब जब दरख्वास्त एक्सेप्ट करते हैं या मुस्तरद करते हैं, उसमें वो जीतने वाले उम्मीदवार से पूछने के पाबंद नहीं होते। तो ये जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी उसमें हमारे जो कैंडिडेट हैं कादिर खान मुंतखब साहब, उनसे ना पूछा गया था ना उनकी राय। चीज़ और है 95(6) जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसोलिडेशन से पहले, ये लफ्ज़ गौर कीजिएगा, कंसोलिडेशन से पहले आरओ को रिकाउंटिंग के अहकाम दे सकता है। अच्छा, ये जो दरख्वास्त मुस्तरद की थी रिटर्निंग अफसर ने, वो की थी गालिबन 1 मई सुबह 9 बजे, और 1 मई को ही उन्होंने कंसोलिडेशन के लिए नोटिस इशू किए हुए थे तमाम कैंडिडेट्स को, जिसमें 11 बजे का वक्त मुकर्रर था। मैं मंदोखैल साहब से राब्ते में था और मंदोखैल साहब 11 बजे से पहले ही जो मकाम बताया गया था वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ इलेक्शन कमीशन का कोई अमला नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही रिटर्निंग अफसर ने मिफ्ता इस्माइल साहब की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त रिजेक्ट की, उसी वक्त 11 बजे कंसोलिडेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन रिटर्निंग अफसर के रिजेक्शन के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने यहाँ कराची में जो आरओ थे, जो डीआरओ थे, उन्होंने कंसोलिडेशन का काम शुरू नहीं किया, और उसके बाद इस्लामाबाद में नून लीग के किसी एक शख्स ने, किसी रहनुमा ने जाके इलेक्शन कमीशन के सामने दरख्वास्त दी, और उस दरख्वास्त में उन्होंने वो केस फिक्स कर दिया और 4 तारीख को उसकी हेयरिंग हुई। मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर जो इधर उधर से कहीं से मिल गई, पता नहीं सही लग रहा था, हतमी तौर पर नहीं कह सकता, इसलिए कभी मानेगा नहीं इस बात को।
کہ اسلام آباد سے یہاں پر کنسولیڈیشن کے عمل کو روکنے کے لیے کہا گیا، جو ایک غیر قانونی عمل ہے، اور اس کنسولیڈیشن کو عمل کو رکوایا گیا تاکہ الیکشن کمیشن اپنا آرڈر دے سکے، اس لیے کہ اگر کنسولیڈیشن ہو جائے تو الیکشن کمیشن آر او کو ریکاؤنٹنگ کی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہاں آر او نے زیادتی کی ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کہ اس نے کنسولیڈیشن کا عمل مکمل نہیں کیا، اور ایک موقع دیا گیا نون لیگ کو کہ وہ الیکشن کمیشن سے جا کر یہ آرڈر لے لے۔ کل جو ہیئرنگ ہوئی اس میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یہ موقع ملا کہ وہ وہاں پر جا کر اپنا نقطہ نظر بیان کر سکے، پہلی مرتبہ۔ مسلم لیگ نون کے جو وکیل تھے، میں وہاں موجود تھا، انہوں نے جو باتیں اٹھائیں ان میں بھی کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جس میں یہ ہو کہ جی پولنگ کے دوران، کاؤنٹنگ کے دوران کسی قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 167 فارم 45 ایسے ہیں جن کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہے، پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ پریزائڈنگ افسر کے نہیں، انہوں نے پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہے۔ اب اگر کسی پریزائڈنگ آفیسر نے پولنگ ایجنٹ سے دستخط نہیں لیے تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے پولنگ ایجنٹ 167 پولنگ اسٹیشن پر موجود تو ہوں گے۔ اگر دستخط نہیں لیے جا رہے تھے تو کیا ان 167 پولنگ اسٹیشنز میں سے کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے کوئی کمپلینٹ کی، کہیں آ کر یہ بتایا کہ جی فلاں پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 کے اوپر میرے دستخط نہیں کروا رہا؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 167 پولنگ اسٹیشن پر پریزائڈنگ آفیسرز نے ایجنٹ سے سائن نہیں لیے، اور کسی ایک ایجنٹ نے بھی یہ شکایت نہیں کی پریزائڈنگ افسر کو، ریٹرننگ افسر کو، اپنی پارٹی کو، الیکشن کمیشن کو، کسی کو یہ نہیں بتایا۔ یہ جو عمل تھا دستخط کروانے والا، یہ تو شام کو ہوا ہوگا، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 9:30 بجے، اس سے زیادہ لیٹ تو نہیں ہو سکتا۔ رات 2:30 بجے تک ان کو نہیں پتا تھا، بلکہ شاید اس دن بھی نہیں پتا تھا، یہ اگلے دن بعد میں جب یہ آئے 4 تاریخ کو، اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے۔ تو کسی ایجنٹ نے ان کو نہیں بتایا کہ جب سے دستخط نہیں لے رہے تو ہم نے شکایت نہیں کی۔ تو بنیادی جو نقطہ تھا ہمارا کہ جناب پورے الیکشن کے مرحلے میں کہیں پر کسی موقع پر کسی بھی جماعت کی جانب سے کوئی ایک بھی شکایت نہیں ہے کہ جی ووٹ ڈالنے نہیں دیے، زبردستی ووٹ ڈالے، ایجنٹس نکال دیے، کاؤنٹنگ نہیں کی یا غلط کاؤنٹنگ کر دی، کوئی ایسی چیز کہیں سے سامنے نہیں، ابھی تک نہیں۔ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس فیصلے کو کسی مزید آگے فورم پر چیلنج نہیں کریں گے، ہم کسی عدالت پر چیلنج نہیں کریں گے، ہم ریکاؤنٹنگ کے عمل کا حصہ بنیں گے اور ریکاؤنٹنگ میں جائیں گے، تاکہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ چیزیں بھی واضح ہو کر سامنے آ جائیں۔ انہوں نے کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا، شاید اکبر عباسی صاحب ایک ٹی وی چینل پر کہہ رہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ دھاندلی کیا کی گئی، آپ کے پاس کیا ثبوت اور شواہد ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جب ریکاؤنٹنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا، ہوا میں صرف باتیں کر رہے ہیں، کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک بات انہوں نے کہی
کہ 27 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں کے پریزائڈنگ آفیسرز نے واٹس ایپ پر اپنا رزلٹ آر او کو نہیں بھیجا۔ یہ قانون میں اس کی ریکوائرمنٹ کہیں نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے سسٹم کو، نظام کو، یہ طریقہ کار اپنایا کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر اپنے پولنگ اسٹیشن میں جب فارم 45 بنائے گا تو اس کی وہ تصویر لے گا اور اسی لوکیشن سے وہ تصویر آپ کو بھیج دے گا۔ باقی سب نے بھیج دی، 27 نے نہیں بھیجی، مجھے ہی پتا وجوہات اس کی کیا ہے، انہوں نے نہیں بھیجی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 27 پولنگ اسٹیشن میں سے پیپلز پارٹی نے 20 ہارے ہیں، جو ان کا ایک دلیل ہے، داندلی کا ایک ثبوت ان کے پاس جو ہے ان 27 پولنگ اسٹیشنز کا، اس میں سے پیپلز پارٹی 7 جیتی ہے، 20 ہاری ہے، اور اس میں نون لیگ نے بھی 7 جیتے ہیں، اور باقی شاید پی ٹی آئی نے اور لبیک نے 3 4 کر کے ساری جماعتوں نے، پی ایس پی نے بھی جیتی ہیں، ایم کیو نے بھی جیتے ہیں، ٹی ایل پی نے بھی جیتے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی جیتے ہیں۔ تو جو 6 میجر کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے، ان 6 کے 6 کینڈیڈیٹس تھے، وہ 27 پولنگ اسٹیشن میں سے کچھ نہ کچھ پولنگ اسٹیشن جیتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر پیپلز پارٹی 20 میں آ رہی ہے، 27 میں سے 20 میں آ رہی ہے۔ ہم ابھی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا شوق ہے یہ ورکنگ کرنے کا، ابھی میں نے جو 137 جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ دستخط نہیں ہے، 167 جن پہ اب وہ لسٹ تو انہوں نے ہمیں نہیں دی، لیکن ہم نے ادھر ادھر سے جو کورٹ میں انہوں نے پیپر دیے تھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، تھوڑے سے غلط ہو سکتے ہیں آگے پیچھے۔ 167 پولنگ اسٹیشن، اگر یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس میں سے 117 پہ پیپلز پارٹی ہاری ہے، 167 میں سے 117 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن میں پیپلز پارٹی کو شکست دی ہے۔ اب جن بنیادوں پر یہ اپنا سارا کیس کھڑا کر رہے ہیں، وہ تو کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ تو پیپلز پارٹی کے بھی حق میں نہیں ہے، اور بھی اگر چیزیں ایسی لے کر آئیں گے تو ظاہر اس پہ بھی کام کریں گے، دیکھیں گے کہ اور ساری چیزیں کیا۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ جو پریس کانفرنس میں نے کی تھی 2 دن پہلے، اس میں بھی آپ سے گزارش کی کہ فارم 48 جو ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں، آپ خود دیکھیں اس کو، جہاں پر داندلی ہوتی ہے وہاں پہ وہ نظر آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ 276 پولنگ اسٹیشنز پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو ٹرن آؤٹ ہے وہ لگ بھگ ایک ہی جیسا ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ کوئی 1 2 3 4 5 پولنگ اسٹیشن بھی ایسے نہیں ہیں جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ یہاں ٹرن آؤٹ اچانک سے کوئی بڑھ گیا ہے، اس میں آپ کو لگے گا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ کسی ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ جو ہیں وہ 300 کے قریب نہیں ہیں، جو میکسیمم نمبر ہمارا ہے وہ 300 کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے، اور اگر 300 کو کسی نے ٹچ کیا ہے تو وہ ٹی ایل پی نہیں کیا ہے، کچھ پولنگ اسٹیشن پر 400 کو بھی کیا انہوں نے، میرا خیال ایک جگہوں کے 400 سے بھی اوپر ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو بالکل اس رینج میں رہی ہے جتنی ٹرن آؤٹ ہوتا رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ہمارا مارجن ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، کہیں کم ہوگا، کہیں ان کے زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا کلوز مقابلہ تھا، اور مجھے کل حیرت ہوئی کہ جب جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ بے پناہ داندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کس منہ سے یہ کہہ رہی ہے؟ 2018 کا الیکشن جو اسی سیٹ پہ ہوا تھا وہ تو بہت شفاف تھا، وہ بہت شفاف تھا، باوڑا صاحب کو جتوا دیا گیا، اور وہاں بھی مارجن کم تھا لیکن وہاں تو ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی۔ خیر وہ بھی نون لیگ کے ساتھ جاتی ہوئی تھی، سب کی وجہ نہیں چاہیے تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی بہت سارے ہلکے ہیں لیکن 3 4 مجھے یاد ہے، میں نے بھی چیک کر لی ہے۔ سانگڑ میں ایک کنسٹیٹوینسی ہے غالباً 41 PS 41، وہاں
پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے معشوق چانی صاحب, 146 ووٹوں سے ہارے ہیں, 146 ووٹ, سانگڑ شہر کی سیٹ ہے, اور ان کے ووٹ کوئی 38,000 سے اوپر ہے, 38,000 ووٹ انہوں نے لیے. 140 ووٹ, جہاں 5% کی بات کر رہے ہیں نا, یہ آدھا فیصد ہے, آدھا فیصد. انہوں نے آرو کو ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی, پہلے دن انہوں نے نہیں لی, تیسرے دن انہوں نے لی, رکھ لی. کنسولیڈیشن کرنے کے بعد کہا کہ نہیں آپ تاخیر سے ہیں, فارغ, ریجیکٹ, ریکاؤنٹنگ آج تک نہیں. خیرپور میں ہمارے شیراز راج پر الیکشن میں حصہ لیا, انہوں نے 799 ووٹوں کا فرق, اور شیراز راج پر PS 21, وہ معشوق چاندیوں کے ووٹ ہے تقریباً 36,000, 38 نہیں, غلط کہہ گیا تھا, 38 اس کے ہیں شیراز کے. 799 ووٹوں کا فرق آپ نے مسترد کر دیا, ریکاؤنٹنگ کی درخواست. اور جب الیکشن کمیشن میں گئے تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا, جو چیف نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا, تاکہ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ کنسولیڈیشن رکوائی گئی تاکہ الیکشن کمیشن کا اختیار ریکاؤنٹنگ کا رہے ان کے پاس. ختم. حکیم بلوچ صاحب 1200 ووٹوں سے ہارے, NA 237 1200 سے ہارے ہیں. 21-2200 ووٹ مسترد ہیں, جو یہاں پہ فارمولا ہے نا کہ مسترد زیادہ ہے فلاں, یہاں بھی یاد ہے, اور ان حلقوں میں بھی زیادہ ہے. یہ جو میں آپ کو معشوق کا بتا رہا ہوں, راجپور کا بتا رہا ہوں, یہاں بھی یاد ہے. ریجیکٹ ووٹ زیادہ ہے, مارجن کم ہے, ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی. عدالت میں گئے, ٹریبیونل میں گئے, کچھ پولنگ اسٹیشنز کی اجازت دی گئی, کچھ ہوا تو رک گیا. پھر پنجاب میں فیصل صالح حیات صاحب کی سیٹ پہ چند سو ووٹوں سے آ رہے, 1,05,000 ووٹ لیا فیصل صالح حیات. وہ جیتنے والے نے کوئی 1,06,000 کچھ ہے. ریجیکٹ ووٹ بھی کوئی 20,000 ہے شاید, 12,000 ووٹ ریجیکٹ ہے. اب ایسے ہلکے بے شمار ہیں, میں نے تو 3-4 مثالیں دی جہاں پر بدین میں پہنچے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بہت سارے ہلکے ہیں, سانگڑ میں بھی ایک اور ہے. تو کہیں پر بھی ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی, ہمارے کینڈیڈیٹس کو یہ سہولت نہیں دی گئی. جو آج ہم پہ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر آپ کو کیا اعتراض ہے جی, کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکاؤنٹنگ میں, ہم نے تو مان لیا, الیکشن کمیشن نے کہا, میں کہا ٹھیک نہیں کر لیں, ہم نے مان لیا. لیکن یہ جو حق تھا امیدوار کا ہارے ہوئے کا, جو مفتاح صاحب کو مل گیا ہے, یہ حق اور امیدواروں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو جو چیئرمین صاحب نے کل بات کری ہے, جس کو لوگ بڑا پتہ نہیں عجیب طریقے سے اس کو لے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کو ویلکم کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس فیصلے کے بعد جن امیدواروں کو, جن کینڈیڈیٹس کو 2018 کے الیکشن میں ریکاؤنٹنگ نہیں ملی, ان کو بھی ملے گی, اور باقی جگہوں پہ تو شاید لوگوں کے پاس ثبوت بھی ہوں گے. اس NA 249 میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کو, ایک ہفتہ ہو گیا الیکشن کو تقریباً, کہ بھائی ایک پولنگ اسٹیشن تو بتاؤ جہاں پہ تم کہو کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. ایک پولنگ اسٹیشن بتاؤ. کل الیکشن کمیشن میں بھی نہیں بتایا ہوگا. 167 پہ سائن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, بس ٹیکنیکل چیزیں, جو پروسیجرل چیزیں ہیں جس میں ہمارے کینڈیڈیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر دستخط ہونے چاہیے, ٹھیک ہے ہونے چاہیے, بھائی ان کی ڈیوٹی تو نہیں ہے مندو خیر کی کہ جا کے وہ ایجنٹوں نے سائن کرائے گا. یہ پریزائڈنگ افسر کی ڈیوٹی ہے, الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے, اگر نہیں بھی کیے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں, آپ دعوے میرا 100% یقین سے میں دعویٰ کروں, PMLN کو کہیں ان کے 80 سے زیادہ MNAs ہیں قومی اسمبلی جیتے ہوں گے الیکشن میں, ان 80 میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرے یہ سارے کے سارے جو فارم 45 ہیں اس کے اوپر سارے پولنگ ایجنٹوں کے دستخط موجود ہیں, تو ایک لے کیا ہے.
ہم الیکشن لڑتے رہتے ہیں، یہ فلاز رہتے ہیں. اگر کہیں پریزائڈنگ آفیسر کوئی کام نہیں کرتا تو یہ ہمارے ایجنٹ کا کام ہے کہ اس کو کہے کہ اس پہ دستخط کرواؤ میرے. اگر وہ پھر بھی نہ کروائے تو وہ درخواست لکھے گا، کمپلینٹ کرے گا، پریزائڈنگ آفیسر کو بھی دے گا، ریٹرننگ افسر کو بھی دے گا، الیکشن کمیشن کو بھی دے گا، اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی دے گا، اور سب کو جا کے بتائے گا کہ جی یہ زیادتی جو ہے میرے ساتھ ہو رہی ہے. تو کم از کم ریکارڈ پر تو چیز آئے گی نا. 167 لوگوں نے سائن نہیں کی اور کسی ایک نے اپنی پارٹی کو نہیں بتایا، اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں بتایا، اور یہ بھی ان کو پھر پتا چلا جب انہوں نے وہاں سے سرٹیفائڈ کاپیاں نکلوائی اور کل آگے الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ سائن نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ ان کی بنیادی جو پلی تھی وہ یہ تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 249 کے نتائج کو مرتب کرتے وقت زیادتی قادر خان مندوخیل کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی کہ جب ریکاؤنٹ کی درخواست مسترد ہو گئی تو کنسولیڈیشن ہو جانا چاہیے تھا. اس کنسولیڈیشن کے عمل کو رکوایا گیا. اس کے بعد ای سی پی کا آرڈر جاری ہوا. اس کے بعد بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے انہوں نے ان کو ریکاؤنٹنگ کا حق دے دیا. ٹھیک ہے، ہم حصہ بنیں گے جائیں گے، لیکن یہ چیز ریکارڈ پر لانا ضروری ہے کہ یہ سہولت پیپلز پارٹی کے ان ہارے ہوئے امیدواروں کو ماضی میں نہیں ملی جن کا مارجن بھی 5% سے کم تھا اور جن کے پاس ثبوت بھی موجود تھے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی ہوئی ہے. ہمارے مخالفین کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کسی بھی دھاندلی کا. یہ بنیادی چیزیں تھیں. میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے لانا ضروری ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ جب ریکاؤنٹ شروع ہوگا تو ہم اس ریکاؤنٹ کے عمل کا حصہ بھی بنیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ شفاف طریقے سے ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ریکاؤنٹنگ کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. ریکاؤنٹنگ کے جو بھی نتائج آئے آپ ان کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، اگر ریکاؤنٹنگ کے عمل میں کوئی غیر قانونی اقدام ہوا تو وہ میں ابھی تو نہیں کہہ سکتا. کل جب یہ عمل شروع ہوگا تو پتہ چلے گا. اگر ریکاؤنٹنگ کا عمل شفاف ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اعتراض نہیں کریں گے. لیکن اگر اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہوئی جو میں نے ایک مثال آپ کو دے دی ہے کہ بھائی آپ نے درخواست مسترد کر دی، کنسولیڈیشن کرو. کنسولیڈیشن کے عمل کو روک کر نون لیگ کو موقع دیا گیا کہ ای سی پی ان کی درخواست سنے. اگر کنسولیڈیشن ہو جاتی تو ان کی درخواست نہیں سنی جاتی. یہ بتا دیجیے سجد بھائی، نون لیگ کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ ووٹنگ باکس ہیں وہ فوج کے حوالے کیے جائیں تاکہ ان میں ہیرا پھیری نہ ہو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کی نگرانی میں ریکاؤنٹنگ ہو تاکہ فوج میں کھڑی رہے، نون لیگ بھی خود میں، اور شاید خاقان عباسی کہتے ہیں فوج تو پاکستان کی فوج ہے، پولیس پر یقین نہیں ہے، فوج پر یقین ہے. دوسرا میرا سوال اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے کہ این سی او سی نے کہا ہے کہ 8 سے 16 مئی تک سب کچھ وہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں، یہ بڑا مزاح خیز ایک مطالبہ تھا نون لیگ کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس مطالبے نے جو ان کی اصل نیت تھی، جو ان کے ذہن میں اصل سوچ ہے، اس کو بے نقاب کیا ہے. ایک طرف سارا دن یہ کہتے ہیں کہ فوج کو انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی پہ بلے بلے کرواتے ہیں اپنی. اور پھر دوسری طرف مفتاح اسماعیل صاحب جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی مرضی کے بغیر شاید وہ کوئی خط بھی نہیں لکھتے ہوں گے، اتنی ان کی قربت ہے ان کے ساتھ. انہوں نے یہ خط لکھا. پی ایم ایل این کے کئی لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو الگ کیا کہ نہیں ہمارا یہ نہیں ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے ڈیفینڈ کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے جو کراچی میں آپ بیٹھے ہیں، تمام ہمارے دوست صحافی جو ہیں، تمام میڈیا کے دوستوں نے دیکھا کہ جب وہاں ریکاؤنٹنگ کا عمل بھی ہو رہا تھا، جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پولیس بھی تھی، رینجرز بھی تھی. اس کے بعد بھی اس عمارت میں جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس کی بھی اور رینجرز کی بھی ہے. آج بھی
रेंजर्स और पुलिस में तैनात है। तो जब प्रॉपर सिक्योरिटी वो मौजूद थी, उसके बाद ये मुतालबा करना कि फौज की तहवील में दे दिया जाए, और फिर साथ साथ हम पर ये कह रहे थे कि इनको सेलेक्टर से जितवाया है। अभी दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती। सेलेक्टर या तो उनके साथ है जो कह रहे हैं कि ये उनकी तहवील में दे दें, या फिर हमारे साथ है। अगर हमारे साथ है तो फिर ये उनकी तहवील में देने की क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस खत ने PMLN के असल बयानिए को आवाम के सामने बेनकाब किया है। जी दलाइल आपने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे और जो प्रोसीजर आपने यहाँ बयान किया, लतीफ़ खोसा की क्या नॉलेज में ये तमाम प्रोसीजर और ये तमाम दलाइल नहीं थे जिस वक्त वो अदालत में पेश हुए? उन्होंने इसमें से एक भी दलील पेश की कि जो दिमाग सामने आए और जो अदालती कार्रवाई सामने आई, ऐसा लग रहा था कि लतीफ़ खोसा बगैर किसी तैयारी के नहीं, ऐसे बाहर चैनल को तो मुझे देख के लगा कि सिर्फ सलमान अकरम राजा ही बोल रहे हैं, लतीफ़ खोसा से थे ही नहीं। नहीं, मैंने कहा कि जो कुछ चैनल्स को देख के मुझे लगा कि शायद लतीफ़ खोसा तो वहाँ है ही नहीं। उन्होंने जो बातें मैंने कही इससे ज़्यादा बातें की थी, इससे ज़्यादा बातें की थी। लेकिन अगर आपके इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स ने उसको रिपोर्ट नहीं किया प्रॉपर, तो मैं क्या कर सकता। अच्छा, सही जी। कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल ख़ास तौर पे इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद एक बनी है, वो काफ़ी तशवीशनाक आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन की तहरीक थी वो ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। अब आप ज़िमनी इंतखाबात पे और दीगर छोटे छोटे मामला पे आपस में लड़ रहे हैं, और जो असल मकसद था इमरान खान की हुकूमत को हटाने का, वो शायद ख़त्म हो गया है या आप लोग भूल गए। तो ये PDM कहाँ गई, वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक कहाँ गई, लोगों को निजात कैसे दिलाएंगे, ये मामला जो है ये कहाँ पहुँचेंगे? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अपोजिशन की तमाम जमातों को पाकिस्तान के अवाम के इशूज़ को लेकर PTI की नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जिस तरह मुहिम चल रही थी उस तरह चलानी चाहिए थी। इंतखाबात में हार जीत होती है, ठीक है, और लोगों के एतराज़ात भी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस वक्त ये गिनती हुई, जिस वक्त ये नतीजा आया, PMLN के दोस्त बजाय कुछ और बातें करने के अगर वो कहते कि जी हम इस नतीजे से मुतमईन नहीं हैं और हम रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे रहे हैं, तो शायद माहौल इतना ख़राब ना होता। उनका हक था रिकाउंटिंग की दरख्वास्त देना, हम कोई रोक तो नहीं सकते थे, कानूनी तौर पर करता। वो दरख्वास्त देते और फिर आलो जो भी फैसला करता। तो ये जो तनाव आपको नजर आया पीपल्स पार्टी और नून लीग में, वो माहौल पैदा नहीं होता। ये उस वक्त पैदा हुआ जब नून लीग की लीडरशिप ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार किया और बेबुनियाद इल्जामात लगाने शुरू कर दिए धांधली के। और जो बातें उन्होंने की रिकॉर्ड कैसे, हमने तो जवाब में कुछ बातें कही है ना, हम तो जवाब दे रहे हैं। तो जाहिर है हमें कहेंगे तुमने धांधली की तो मैं जवाब तो दूंगा कि हमने नहीं किए, तो हमने तो ये किया है। लेकिन इसके पीछे गौर करना चाहिए आप सबको ना, पूरे मुल्क को गौर करना चाहिए, पूरी कौम को गौर करना चाहिए कि वो कौन सी जमात है जो ये हरकतें करके मीडिया की तवज्जो, अवाम की तवज्जो हकीकी इशूज से डाइवर्ट करके, PTI से डाइवर्ट करके किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। इस इलेक्शन में जिस बात पे ज्यादा जश्न मनाना चाहिए था, या जिस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए था, जिस बात पे दुनिया को बताना चाहिए था कि इस मुल्क में वफाकी हुकूमत जिसने ये सीट जीती थी वो 5वें नंबर पर आई है। असल बात तो ये थी, खबर तो ये थी कि 5वें नंबर पे आ गई। उन्होंने उसको एक तरफ छोड़ा और उन्होंने हुकूमत के बजाय, PTI के बजाय पीपल्स पार्टी से लड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले भी अगर हम कहते हैं कि जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर को हटाओ तो कहते नहीं हटाना, हम कहते हैं वज़ीर आज़म को हटाओ तो कहते नहीं हटाना। जो तरीक़ेकार आसान है, जो मौजूद है, जो PDM के एक्शन प्लान में मौजूद है, हम उसकी बात करते हैं तो हमसे नाराज हो जाते हैं। तो अगर PMLN लोगों की तवज्जो, मीडिया की तवज्जो हुकूमत की नाअहलियों से, नालायकियों से, शिकस्त से हटा के पीपल्स पार्टी की तरफ ले जाती है, तो फिर आपको गौर करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस अमल का हिस्सा हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि हमने हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त दी है। हम तो आज भी कहते हैं कि
اگر PMLN کے ووٹوں کی وجہ سے بوزدار ہٹ سکتا ہے، پنجاب کے لوگوں کی جان چھوٹ سکتی ہے تو یہ کرنا چاہیے. یہ PTI کی وفاقی حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. تو نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ کون ہیں جو چاہتے ہیں کہ PTI کی حکومت اپنی مدت پوری کرے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شوکت طرین صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ نئی بات تو نہیں ہے. ہم تو میرا خیال ہے پچھلے 6-7 سالوں سے بات کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی بھی ڈری ہوئی ہے، بزنس مین بھی ڈرے ہوئے ہیں، نظام حکومت نہیں چل رہا، مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آصف صاحب نے صحیح کہا تھا نا کہ یا تو معیشت چلے گی یا نیب چلے گی، دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی. تو اگر یہ نیب کو چلانا ہے چلاتے رہے، معیشت کا یہ ہوتا رہے گا. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ اس لیے غلط ہے کہ اگر ہم خوفزدہ ہوتے تو ہمارے پاس یہ حق تو ہے کہ ہم اس ECB کے فیصلے کو چیلنج کرتے، اور ہمارے پاس جواز بھی ہے، اس لیے کہ ابھی تک ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی دھاندلی کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بات کسی کے پاس نہیں ہے. تو جن باتوں پر وہ الزام لگا رہے ہیں وہ ہوائی باتیں ہیں. میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا، 27 پالیسی کا ذکر کیا، 20 ہمارے ہیں، 167 کا ذکر کیا، 117 ہمارے ہیں. تو یہ چیزیں تو سارے ریکارڈ میں موجود ہیں نا. لیکن ہم اگر کرتے ڈر ہوتا تو ہم چاہتے ہیں چیلنج کرتے رکواتے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہو جائے ریکاؤنٹنگ. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جیسے عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ 30 پنچر لگے تھے، تو آپ کو ابھی 5 پنچر لگے ہیں. حکیم بلوچ کی سیٹ ہو یا شیراز براجپت کی ہو یا جیسے آپ نے ماشد کائنڈو کی بات کی، تو کیا یہ نیا دوبارہ باکس کھولنے جا رہا ہے؟ آپ کیسے ان سیٹوں پہ ریکاؤنٹنگ کرانے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی گنجائش؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ 5 نہیں ہے، 5 سے زیادہ ہیں، ہر صوبے میں ہیں. لیکن اگر تو آج ایک پیمانہ طے کیا ہے ریکاؤنٹنگ کا الیکشن کمیشن نے، تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یہ پیمانہ صرف نون لیگ کے لیے ہوگا، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہوگا. ماضی میں بدقسمتی سے ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے پیمانے الگ ہوتے ہیں، ہمارے مخالفوں کے لیے الگ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اس خوش فہمی میں رہنے دیجیے کہ اگر آج الیکشن کمیشن ایک پیمانہ بنایا ہے کہ بغیر شواہد کے، بغیر اسپیسیفک ایلیگیشن کے، بغیر کسی پولنگ اسٹیشن کی نشاندہی کیے بھی اگر کوئی ہارا ہوا امیدوار آئے گا اور یہ کہے گا کہ یہ ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے تو اس کو یہ اجازت ملنی چاہیے. یہ کہا ہے اس کمیشن. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل بھی کوئی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اس طرح سے ہروایا گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ریکاؤنٹ ہونی چاہیے تو یہی سہولت جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی ملنی چاہیے، نون لیگ کو ملنی چاہیے جہاں جب ان کے ساتھ ہوا ہے. صحیح بھائی یہ بتائیں کہ اس سے موجودہ نے دیکھا PS 88 میں بھی پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن الیکشن کمیشن کے ساتھ بہت اچھی تھی، جو بھی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، علی والد شیخ کو بھی ہلکا بدل کیا گیا. اسی طریقے سے 249 کے اندر بھی آپ کی کوارڈینیشن بہت اچھی تھی، دائیں بغایا آپ کی جانب سے کمپلینس کی جا رہی تھی اور جو MPs تھے ایڈیٹس کو ہلکا بدل کیا بھی گیا. جب آپ نے ابھی یہ بات کی کہ کنسولیڈیشن کا عمل جو تھا وہ رکوایا گیا، نہیں ہونے دیا گیا، تو کیا اس پر بھی آپ نے کوئی اپلیکیشن جو تھی الیکشن کمیشن کو لکھی کہ اس میں کوئی شکایت نہیں کی یا پھر پورا بڑھایا گیا کیوں نہیں ہو؟ دیکھیں اس پہ تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا نا. صبح غالباً 9-10 بجے یہ ریجیکٹ ہوتی ہے درخواست، 11 بجے کا ٹائم تھا، 11 بجے کا ٹائم تھا، وہ تو بیٹھے ہیں. یہ 11 سے پہلے میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میں وہاں موجود کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ نہیں بیٹھے گئے گا نہیں آپ یہاں سے، یہ وہاں موجود ہے. کوئی الیکشن کمیشن کا عملہ وہاں نہیں آیا. ہم ابھی انتظار ہی کر رہے تھے کہ 11 کے 12 یہ کہیں گے نہیں آئے. کچھ گھنٹوں کے بعد اسلام آباد سے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ آ گیا کہ جی 4 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، آپ کو بتا دیں گے. اب ہمیں تو اس کا وقت نہیں ملا، لیکن یہ بات کل کھوسا صاحب نے وہاں کہی ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے کہی ہے کہ ریٹرننگ افسر کو کنسولیڈیشن کر لینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی اور انہوں نے غلطی کی اور یہ ہمارے سے جاتی تھی. تو ہم نے یہ کیا ہے. باقی آپ کی مہربانی، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے الیکشن پراپر طریقے سے لڑا ہے، ہمارا سیل کام کرتا ہے، اسے پراپر طریقے سے ٹیمیں بنا کے بٹھاتے ہیں، جو بھی غیر قانونی ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن بہتر طریقے سے لڑے. یہ بتائیں کہ آپ ری پولنگ یعنی دوبارہ گنتی کے لیے بھی تیار ہیں، آپ دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، تو مریم نواز صاحبہ اتنی تپی ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ غلام علی کے شعر کا ایک بند ہے کہ ہنگامہ کیوں برپا، تھوڑی سی تو پی لیے، ایک سیٹ آپ نے لیے اور ابھی سے انہوں نے اتنی چڑ دی. ویسے میرا اپنا خیال ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے.
PMLN کے جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے اپنی قیادت کو جو پنجاب میں بیٹھی ہے ان کو بڑے سونے خواب دکھا دیے تھے کہ جی الیکشن تو ہم جیت رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور JUI بھی ساتھ ہے NP بھی ساتھ ہے پیپلز پارٹی کا نام و نشان کوئی نہیں ہے PTI بھی فارغ ہے سب فارغ ہم جیتے بیٹھے ہیں الیکشن کے دن صبح سے بھی ہو گیا شروع پھر جب کچھ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا اور آپ کے کچھ چینلز کی مہربانی سے جب آپ نے مفتاح صاحب کو کچھ آگے ریٹ دکھا دی تو انہوں نے سمجھا کہ جو پولز ہوئے ہیں جو ٹی وی چینلز پر الیکشن سے پہلے خبریں چلی ہیں جس میں مفتاح ہی مفتاح ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد جو رزلٹ آ رہا ہے شروع میں کوئی جو بھی تھا کہ مفتاح جیت رہا ہے تو انہوں نے سمجھا بس اب تو تالا لگ گیا اب تو جیت گئے انہوں نے اوپر اپنی قیادت کو یہ بتا دیا کہ جناب الیکشن ہم جیت گئے اس کے بعد جب نتیجہ کچھ اور تھا تو ظاہر ہے کہ غصہ ان کو بیسیکلی اپنے لوگوں پر ہے اپنے لوگوں کی نالائکیوں پر ہے اپنے لوگوں کے فیلئر پر ہے اب ظاہر ہے وہ بیٹھ کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ مفتاح نے نالائکی کر دی شاہد بن عباسی نے کمپین صحیح نہیں چلائی میں نے وہ وہاں سے امیر مقام کو بھیجا اس کے کہنے میں بھی کچھ نہیں ہوا بیسیکلی غصہ تو ان کو اپنے لوگوں پر ہے لیکن ظاہر ہے وہ اظہار اس کا ہم پہ نکال رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم غصہ سہنے کو تیار ہیں لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر وہ میری بات سن رہی ہیں کہ اس بات کا اطمینان رکھیں اس الیکشن میں دھاندلی کوئی نہیں ہوئی ہے اس لیے اگر اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو اپنی غلطیاں اور خامیاں ان کو نظر نہیں آئیں گی وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے پیپلز پارٹی عوام کے ووٹوں سے جیتی ہے اور اگر وہ یہ تسلیم کریں گے تو آنے والے الیکشن میں شاید اپنی غلطیاں کوتاہیاں کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں سوال ہے کہ نون لیگ کا پہلے تو اسٹیبلشمنٹ پہ وار سے جنرل باجوہ کا نام لے کر نواز کی بات کرتے تھے اب اچانک یہ کیا یوٹرن لے رہے ہیں کہ عمران خان والے یوٹرن کو نون لیگ فالو کر رہی ہے کہ آپ یہ مطلب سلو اسٹیبلشمنٹ میں باتیں کرنے لگے ہیں جو اس کی باتیں ہو رہی ہے کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے تاکہ نواز شریف واپس آ سکے نون لیگ کو اس وقت پیپلز پارٹی اسٹیبلش لگ رہی ہے اس لیے وہ پیپلز پارٹی پر حملہ آور ہے ورنہ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ساتھ ہوتی تو شاید اس حکومت کے لیے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے اور عوام کو امیدیں بھی زیادہ ہوتی اگر تو پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیے اور دھوکہ دیا تو جنہوں نے استعفے دینے تھے وہ تو استعفے دیتے نا مطلب نون لیگ کو تو کوئی رکاوٹ نہیں استعفے دینے میں JUI کو کوئی رکاوٹ نہیں استعفے دینے میں باقی جو جماعتیں چھوٹی موٹی ان کے ساتھ ہیں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں استعفے دینے میں تو وہ استعفے دے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو یہ دعوے کر رہے تھے اس میں یہ سچے تھے ورنہ لوگ سمجھیں گے شاید صرف پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے لیے سارا گیم کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں تھا میرا سوال وہ تھا 8 سے 18 مئی تک سندھ میں بھی تمام کاروبار بند ہوگا اس حوالے سے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو فیصلہ مرکزی حکومت کرے گی کرونا کو روکنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے گی صوبائی حکومتیں ان فیصلوں پر عمل کرنے کی پابند ہیں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے تعلیمی اداروں کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم کریں گے اور یہ آگے کی چیزیں صوبے کریں گے تو پھر اس میں صوبہ اپنے فیصلے کر لیتا ہے لیکن جہاں NCOC کے ڈیسیژن آ جاتے ہیں وہاں صوبے نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے باقی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں یہ اس وقت سے ہے کب سے ہے لیکن بہرحال اچھا اقدام ہے اگر خدا نہ خاصہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے اسی سے ریلیٹڈ آج تاجروں نے بھی کہا کہ ہم جو ہے جرمانے جو ہے وہ سندھ حکومت بہت زیادہ کر رہی ہے اگر جرمانے کرنے بھی ہے دکانیں بند کروانی بھی ہے تو ان کو جو جرمانے جائز ہے وہ کیے جائیں جرمانہ اور سزائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ کام دوبارہ نہ ہو